व्यू 360 में। सदर ट्रंप के नाक़िदीन को पार्सल बॉम्ब भेजने की कोशिश, घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक मुनफरिद तरीका, और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में मौसीकी बच्चों को दिखा रही है एक नई दुनिया। सीखना भी अच्छा लगता है, बजाना भी बहुत अच्छा लगता है, सब हंसते खेलते रहते तो फिर अच्छा लगता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। सियासतदान आमतौर पर एक दूसरे के सख्त जुमलों के निशाने पर होते ही हैं, लेकिन हालात ने अमेरिका में अब एक परेशान कुन मोड़ इख्तियार किया है। कल साबिक सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन समेत डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कम से कम 7 अहम शख्सियात या फिर इस पार्टी की हिमायत करने वाली बहुत सी अहम शख्सियात समेत न्यूज़ चैनल CNN को पार्सल में बम मौसूल हुए। तमाम बम डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन कांग्रेस डेबी वॉसरमैन शुल्ट्ज़ का पता इस्तेमाल करके भेजे गए थे। ये वो बम थे जो कल मिले। पुलिस और FBI अब तक ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दर हकीकत ये बम किसने और क्यों भेजे। तो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हम चलेंगे हमारी नुमाइंदा नीलोफर मुगल के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नीलोफर, ये बताएगा कि अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं इस केस में? सारा, ये जो आपने बताई तो कल के वाक़यात थे, लेकिन अभी एक खबर आई है कि न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट है रॉबर्ट डी नीरो रेस्टोरेंट, उसमें एक बॉम्ब मिला है। और हुकाम जो हैं वो इस वक्त फ्लोरिडा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में इन बम की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये बम किसने भेजे हैं। हुकाम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस तरह के मज़ीद बम मिले। दूसरी जानब अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है कि साबिक जो अमरीकी अहदेदार हैं उनको इस तरह निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। ताहम उन्होंने मीडिया पर तनकीद की है कि मीडिया को जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN के लिए मामूल का दिन था कि अचानक सायरन बजने लगे। पुलिस ने कुछ ही देर में इलाके को घेरे में ले लिया। सादे एनवेलप में पैक कम से कम 6 मुश्तबा पार्सल जो सदर ट्रंप के नाकिदीन को भेजे गए। न्यूयॉर्क में हुकाम ने CNN के दफ्तर को भेजे गए बम को दहशतगर्दी की एक कार्रवाई करार दिया है। मौके पर मौजूद अफसरों ने एक डिवाइस की शनाख्त की है जो फट सकती थी। न्यूयॉर्क की पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया है और तहकीकात के लिए साथ ले गई है। इसके साथ साथ सफेद पाउडर से भरा एक लिफाफा भी मिला है। ऐसे में जब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में पुलिस साबिक सदर ओबामा और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को भेजे जाने वाले मुश्तबा पैकेजेस की तहकीकात कर रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत विस्कॉन्सिन में एक रैली से खिताब के दौरान कहा कि सियासी तशद्दुद जमहूरियत पर एक हमला है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो शाइस्ता अंदाज अपनाए ताकि मुस्तकिल मुखालफत, मनफी और अक्सर औकात गलत कहानियों को रोका जा सके। एक मुश्तबा पैकेज रियासत फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन कांग्रेस डेबी वॉसरमैन के दफ्तर में भी भेजा गया। इससे पहले पीर के रोज डेमोक्रेटिक पार्टी के एक डोनर और अरबपति जॉर्ज सोरोस के घर के बाहर से भी एक बम मिला। ताहम इन तमाम बमों में से कोई भी फटा नहीं। फ्लोरिडा में बात करते हुए हिलरी क्लिंटन ने इसे एक तकलीफ दे वक्त कहा है। ये इंतहाई गहरी तकसीम का वक्त है। हमें अपने मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। नाकिदीन का इल्जाम है कि तकसीम को जन्म देने में सदर ट्रंप जिम्मेदार हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स इससे इत्तेफाक नहीं करते। दोनों तरफ के लोगों को ही मयाना रवि को अपनाना होगा। और सारा, जैसे कि हमने अभी बताया कि मशहूर एक्टर रॉबर्ट डी नीरो के रेस्टोरेंट में अभी एक बम मिला है। सिक्योरिटी के जो हुकाम है उनका ये कहना है कि चूंकि बज़ाहिर ये बम फटे नहीं, तो इससे ये मालूम होता है कि ये इसका मकसद ये था कि लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए। लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना है कि हम जो मालूमात है वो लोगों तक पहुँचाते रहेंगे और तहकीकात अभी जारी हैं। राइट। और इस वक्त अमेरिका में चूंकि सुबह का वक्त है तो बहुत सी नई बातें हैं जो आज के दिन में पता लगेंगी, उन बॉम्ब्स के हवाले से भी जो कल मिले, और हो सकता है कि आज के दिन में मज़ीद ऐसे बॉम्ब्स भी डिस्कवर हों। नीलोफर मुगल हमारे साथ ही कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की, जहाँ तवज्जो का मरकज़ है मईशत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब से तकरीबन $6 अरब के इमदादी पैकेज को एक खुशखबरी करार दिया है, जबकि अपोजिशन अरकान ने इसे वज़ीर-ए-आज़म की नाकामी। पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने के लिए चीन और IMF की जानिब भी अब देख रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इन कर्ज़ों की इफ़ादियत पर बात करें, एक नज़र देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, और इसकी तफसीलात लेकर आए हैं असदुल्ला खालिद। सारा, सबसे ज़्यादा पैसा तो हम कर्ज़ उतारने में ही दे देते हैं। पाकिस्तान का माली साल 2019 का अगर हम बजट देखें, जो कि प्रीवियस बजट हमें लेटेस्ट नंबर्स अवेलेबल हैं,
تقریباً 6 ارب روپے ہیں، جس میں سے پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ کا سائز ہے 5.9 ٹریلین ڈالرز، اس میں سے 2.2 کھرب جو ہے وہ تو صرف قرضے اتارنے کی مد میں ہم دیتے ہیں. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ترقیاتی پروگرام کا ہے، جس میں ہم تقریباً 1.6 ارب صرف کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دفاع آتا ہے، دفاع میں بھی تقریباً 1.1 ٹریلین 1.1 کھرب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان حالات میں باقی ہم پورا اگر ملک بچانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 1 کھرب سے بھی کم کی رقم بچتی ہے. اور اس کا اگر ہم بریک اپ دیکھتے ہیں، جو کہ اوور آل جس طرح سے نمبر 1 بنتا ہے پورے قرضوں کا جو بریک اپ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فورن ڈیٹ جو ہے وہ ہمارا تقریباً 95 ارب ڈالرز کا ہے، اور ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ ہمارا 124 ارب ڈالر کا ہے. 219 ارب کا ٹوٹل قرضہ ہے، 219 ارب ڈالرز کا ہمارا ٹوٹل قرضہ ہے. اور اس کو اگر ہم پیمنٹس کی مد میں اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس جو 200 پاکستان جو پے کر رہا ہے اس میں 1.4 ٹریلین جو ہے وہ پاکستان تقریباً پے کر رہا ہے جو ڈومیسٹک قرضے ہیں اس کے لیے، اس کے صرف انٹرسٹ کے لیے. اور جو ٹوٹل جو رقم جاری ہے، اصل رقم جو واپس ہو رہی ہے وہ 602 بلین بنتی ہے، 602 ارب روپے بنتی ہے. تو ان حالات میں جو ہم دیکھتے ہیں تقریباً 20,705 ٹریلین روپیز کا قرضہ ہے اگر ہم اس کو روپے کی مد میں دیکھیں پاکستان کے قرضے کو، اور اگر ہم ڈالر کی ٹرمز میں دیکھیں تو یہ قرضہ تقریباً 219 ارب ڈالرز کا بنتا ہے. پاکستان کے لیے اگلا اہم جو دورہ ہے وہ ملائیشیا کا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نومبر کے پہلے ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں چین بھی جائیں گے، جس میں حکومت کو اس بات کی امید ہے کہ اگر چین بھی کوئی مالی کمٹمنٹ کر دے تو پاکستان کی جو 7 نومبر کو IMF کے وقت سے مذاکرات کی پوزیشن ہے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. جی رائٹ، اسد اللہ خالد ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہے تھے پاکستان کا جو ڈیٹ ایشو ہے، جو قرضوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں. تھینک یو اسد. تھینک یو. اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان، بین الاقوامی مالیاتی امور کے ماہر عزیر یونس، جن کا تعلق آل برائٹ اسٹون برج گروپ سے ہے. عزیر، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو ہم یہی اب جاننا چاہیں گے کہ اگر قرض لے کر سب سے زیادہ قرض ہی اتارے جا رہے ہیں تو بریدنگ روم پاکستان کیسے کریٹ کرے گا اپنے لیے آگے جاتے ہوئے؟ بریدنگ روم کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی اسے ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں کہ آپ قرضے لے کے ایک اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ نے اور قرضے لینے ہیں صرف پرانے قرضوں کو چکانے کے لیے. اور اب ضرورت یہ ہے کہ جو اب یہ اگلے قرضے عمران خان صاحب کی حکومت جو لینے جا رہی ہے ان قرضوں کا استعمال ان ایسی چیزوں میں ہو جس سے معیشت کا پہیہ آگے بڑھے، جس سے آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں، تاکہ جو ڈالر کے جو ریزروز ہیں پاکستان میں ان کا اضافہ ہو، اور پھر ان کے عوض جو قرضے ہیں ان کی پیمنٹ کی جائے. اب سعودی عرب سے جو پیکج مل رہا ہے، ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں، وقت لگ سکتا ہے اس میں تھوڑا سا. کیا شرائط پاکستان کو قبول کرنی چاہیے، چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ چائنا ہو، کہ پاکستان کا فائدہ ہو سکے اس میں؟ دیکھیے، وہ سعودی عربیہ چین دونوں کافی عرصے سے پاکستان کو قرضے دیتے ہیں، اور پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے، تو آپ نے وہ قرضے تو لینے ہیں. اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمیشہ اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی تو اتنی کوئی مشکل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چین اور سعودی عربیہ نے پاکستان پہ رکھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی کامیابی ہے کہ وہ 6 ارب کا پیکج سعودی عربیہ سے لے کے آئے. امید ہے کہ نومبر میں چین بھی کچھ ارب ڈالر دے گا، اور پھر IMF سے جو ضرورت تھی جسے کہا جا رہا تھا 12 سے 15 ارب ڈالر کی، اس میں کمی آ کے پاکستان کی نیگوسیشن پوزیشن ہے اس میں تھوڑی سی بہتری کا امکان ہے. ٹھیک، اب پیسے اگر لیٹ سے مل جاتے ہیں اور تھوڑا سا جو کم از کم فورن ایکسچینج کا ریزرو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پلان آگے کا کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز حکومت پہ یہ بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ ریٹرک پہ یعنی بیان بازی پہ زیادہ توجہ دے رہی ہے، لیکن ایک سالڈ پلان اکانومی کے لحاظ سے قوم کے سامنے نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پلان اس وقت ہے نہیں، وہ کچھ موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ اور ضرورت ہے ڈیٹیلز کی. ڈیٹیلز ابھی انہوں نے دی نہیں، اور وہ ان کی کمزوری ہے کہ 2 مہینے میں وہ کچھ ڈیٹیلز دے نہیں سکے. میرے نزدیک 2 چیزوں پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے. ایک آپ کا انرجی سیکٹر ہے جس کا ٹوٹل مالیاتی قرضہ سرکولر ڈیٹ جس سے کہا جاتا ہے وہ 1.2 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہو چکا ہے. آپ نے اسے کلیئر کرنا ہے اور سسٹینبلی کلیئر کرنا ہے. اور دوسرا، آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو انسینٹیوز دینے ہیں کہ جو پاکستان کی پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹ انڈسٹری گرو نہیں کر پائی وہ گرو ہو. اگر وہ گرو ہوگی تو پاکستان کے پاس ڈالر ریونیو بڑھے گا، اور اس سے وہ پھر قرضوں کی ادائیگی میں بہتری آ سکتی ہے. اور اسد نے بھی ہمیں جو نمبرز دکھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ زیادہ جو قرض اتارا جا رہا ہے وہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے جو پاکستان کے اپنے ہی اندر جو ادارے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے، نہ کہ فورن ڈیٹ ہے. جی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے کوشش کی کہ ان پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کیا جائے، PIA جن میں سب سے پہلے جن کا نام دیا جا رہا تھا، تو یہی اسد عمر صاحب تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی اس کی. تو آج وہ وزیر خزانہ ہے
اور اب ان کو ہی پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا اور ریفارم کا ایجنڈا آگے لے کے چلنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ $219 بلین کو اوور آل پاکستان پہ اس وقت ڈیٹ ہے، جبکہ بجٹ ہمارا پاکستان کا جو ہے وہ تقریباً $6 کھرب کا ہے۔ یہ بتائیے، جس قسم کا ریٹرک ہم نے کل بھی تقریر میں سنا جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے اینٹی کرپشن کی بہت بات کی، آپ یہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں، یہ بتائیے جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے اس کا کیا کانفیڈنس پاکستان میں بڑھے گا اس طرح کی تقاریر سے؟ دیکھیے انویسٹر جو ہے وہ کرپشن کو تو دیکھتا ہے، آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن ریٹنگ پاکستان کی دیکھیں تو کافی بری ہے، لیکن اس سے ضروری انویسٹر کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کمپیریٹیونیس ہوتی ہے۔ تو جب اگر آپ کی معیشت کے اندر آسان نہ ہو انویسٹر کے لیے آنا اور آپ کرپشن انویسٹیگیشن کرنے لگ جائیں، تو جو بیوروکریٹ ہے جس نے انویسٹر کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، پرمٹس دینے ہیں، نیگوسیشن کرنی ہے، وہ بیوروکریٹ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس کو خطرہ ہوگا کہ 6 مہینے بعد کہیں نیب اس کو ہی اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو یہ جو ریٹرک ہے خطرناک ہے، اور میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ کمپیٹیونیس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر زیادہ توجہ دے، بلکہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرے۔ اور جہاں تک کمپیٹیونیس کا تعلق، اس میں پاکستان گلوبلی بہت نیچے رینک کرتا ہے۔ ابھی ورلڈ بینک کی بھی جو رینکنگز آئیں پچھلے سال سے بھی نیچے سلائڈ کر گیا پاکستان اس لحاظ سے۔ ریجن میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کے کافی پیچھے ہے، اور جب تک پیچھے رہے گا اس وقت تک انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کا رخ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور رائٹ عزیر یونس ہمارے ساتھ تھے، مالیاتی امور کے ماہر۔ تھینک یو ویری مچ عزیر فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ میانمار میں روہنگیا پر ہونے والے مظالم کی تحقیقات کے لیے قائم اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ 1 سال کے دوران وہاں صورتحال میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی، اور اگر ان مظالم کے لیے کسی کو سزا نہ ہوئی تو ایسی صورتحال دوسرے ملکوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لمحے تک بھی جو روہنگیا پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بدترین پابندیوں کا سامنا ہے، ان پر سخت ترین دباؤ ہے، اور پچھلے سال اگست سے اب تک بنیادی طور پر کچھ نہیں بدلا۔ میانمار سے پچھلے 1 سال کے دوران لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا نے پناہ کے لیے بنگلہ دیش کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کا کمیشن تازہ ترین رپورٹ اب سلامتی کونسل کو پیش کرے گا، تاہم اس مسئلے کے حل میں کونسل خود بھی بٹی ہوئی ہے۔ اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے جو خفیہ ادارہ ہے CIA، اس کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل نے ترکی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کی آڈیو ریکارڈنگ سنی ہے۔ وہ اس معاملے پر آج امریکی صدر کو اپنی رپورٹ بھی پیش کریں گی۔ اس خبر کی تفصیلات سمیت دنیا بھر سے اہم معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ گھریلو تشدد کو اکثر ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ہر 4 میں سے 1 عورت گھریلو تشدد کا سامنا کرتی ہے، اور ہر 3 میں سے 1 اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس شرح کو کم کرنے کے لیے ضرورت ہے تو آگہی کی۔ نیلوفر مغل ہمیں بتا رہی ہیں واشنگٹن DC میں جاری ایک منفرد پروگرام کے بارے میں۔ اس شرٹ پر لکھے گئے اگرچہ یہ چند الفاظ ہی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی عورت کی کہانی بیان کرتی ہے جو گھریلو تشدد کی شکار ہوئی ہے۔ گھریلو تشدد ہماری زیادہ تر کمیونٹیز کا ایک بڑا مسئلہ ہے جسے لوگ چپ رہ کر سہتے ہیں۔ قطار در قطار یہ شرٹس ہر سال منعقد ہونے والے ایک پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس کا نام ہے کلوتھس لائن۔ اس کا مقصد گھریلو تشدد کے بارے میں شعور پھیلانا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے کسی کو اپنی آواز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھریلو تشدد کے شکار افراد اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار ٹی شرٹس پر آرٹ کے ذریعے دکھا سکتے ہیں، اور راہ چلتے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں موجود رضاکار بھی مثبت پیغامات کے ذریعے گھریلو تشدد کے شکار افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والوں نے 1990 میں کلوتھس لائن پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اب تک اس پروجیکٹ کے ذریعے امریکہ بھر میں اس طرح کی ہزاروں نمائشیں منعقد کی جا چکی ہیں۔ ان میں مائی سسٹر پلیس آرگنائزیشن بھی شامل ہے۔
جو گزشتہ 40 سالوں سے گھریلو تشدد کے خاتمے اور اس کے شکار افراد کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہر وہ مدد دیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ حفاظت اور پناہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور صرف امریکی ہی نہیں، امریکہ کی تارکین وطن آبادی کی ایک بڑی تعداد بھی اس کا شکار ہے۔ ہمارے پاس فلپینز، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور گوئٹمالا اور دیگر کئی قومیتوں کی خواتین آتی ہیں جو عام طور پر گھریلو تشدد کی وجہ سے سیاسی پناہ کی متلاشی ہوتی ہیں۔ ہم ان کے لیے اس مرحلے کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آزاد اور محفوظ زندگی گزار سکیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے زیادہ تر کیسز رپورٹ نہیں کیے جاتے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کہانیاں بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور یہ پروجیکٹ ایسا ہی ایک موقع ہے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 65 اور اس سے بڑی عمر کے تقریباً 4.5 کروڑ افراد ڈیمنشیا کی سب سے عام قسم الزائمرز ڈیزیز کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو یادداشت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، لیکن ابھی تک سائنسدان اس کے لیے کوئی دوا تیار نہیں کر پائے جو اس کو روک سکے۔ اب امریکہ میں ریسرچرز کی ایک ٹیم دماغ میں آنے والی ابتدائی تبدیلیوں کا جائزہ لے کر اس مرض پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 68 سالہ آئیوی سیگال کے والد 87 برس کی عمر میں الزائمر کا شکار ہو کر چل بسے۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ بیماری موروثی ہو سکتی ہے، وہ رضاکارانہ طور پر ریسرچرز کی ٹیم کا حصہ بن گئیں۔ وہ سن 2011 میں الزائمر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ پروگرام میرے دل کے قریب ہے۔ آئیوی کی بیٹی جیسیکا لینگ بام بینر الزائمر انسٹیٹیوٹ آف فینکس میں ایک ریسرچر ہیں۔ وہ اس مرض سے بچاؤ کا حل ڈھونڈنے کے لیے کی جانے والی 2 اسٹڈیز پر کام کر رہی ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں جنہیں ابھی یہ مرض لاحق نہیں اور جو بالکل صحت مند ہیں۔ الزائمر کے مریضوں کے دماغ میں ایمیلوئڈ نامی پروٹین جم کر دماغ کے رابطوں میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ ریسرچرز الزائمر کے خطرے سے 2-4 صحت مند افراد کے دماغوں میں اس پروٹین پلیک کے بننے کو روکنے پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے گروپ پر یہ تجربہ کیا گیا جنہیں الزائمر کا خطرہ تھا، اور جب وہ ایسی عمر کو پہنچے جب اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایمیلوئڈ پہلے ہی اکٹھا ہو چکا ہے۔ جتنا جلد دماغ میں ایمیلوئڈ کو جمنے سے روکا جائے گا، اتنا ہی زیادہ مثبت نتائج کا امکان ہوگا۔ امریکہ اور دیگر کئی ملکوں میں کلینکس بینر الزائمر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر 60 اور 75 سال کے صحت مند افراد کو اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ ان افراد کے دماغ کی گاہے بگاہے اسکیننگ کی جاتی ہے اور ہر 6 ماہ بعد ان کی یادداشت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کئی برسوں تک تجرباتی ادویات دی جاتی ہیں۔ رضاکاروں کا APOE4 جین کی موجودگی کے لیے ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے۔ اس جین کی موجودگی سے الزائمر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ الزائمر میں سب سے بڑا خطرہ عمر ہی ہے، جبکہ APOE جین دوسرے نمبر پر ہے۔ اس پروگرام میں شمولیت کے لیے جینیاتی ٹیسٹ لازمی ہے، جو الزائمر کی اسٹڈی کے لیے 55 سے 75 سال کے عمر کے افراد کی رجسٹری کے لیے کیا جاتا ہے جن میں کوئی اور ذہنی بیماری نہ ہو۔ آئیوی سیگال کو اس پروگرام میں شمولیت کے لیے کسی بھی پروسیجر پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس وقت تک 70,000 سے زیادہ افراد نے اس پروگرام کے لیے خود کو رجسٹر کروایا ہے۔ تاہم ریسرچرز کا کہنا ہے کہ الزائمر پر تحقیق کے لیے مزید رضاکار درکار ہیں۔ سعدیہ اسد کی رپورٹ ہم نے دیکھی اور اس وقت سعدیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیں سعدیہ کہ پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران، تو پاکستان میں الزائمر کے خطرے کے بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ جی سارا، اس بارے میں جب آغا خان ہسپتال سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس سلسلے میں درست اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ لوگ اس کو ایک بڑھاپے کا لازمی جزو خیال کرتے ہیں اور علاج کی کوئی سنجیدہ کوششیں ہی نہیں کرتے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جوں آبادی کی عمر بڑھتی جائے گی، اس مسئلے کے بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ اور دوسری جانب ایک غیر سرکاری تنظیم الزائمرز پاکستان نے کچھ ایسے ڈے کیئر سینٹرز بنائے ہیں پاکستان کے چند بڑے شہروں میں، جہاں پر دن بھر الزائمر کے شکار جو افراد
افراد ہیں ان کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم اور ذہن کو متحرک رکھیں تو الزائمر کے مرض سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سعدیہ فار دس رپورٹ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ممبئی کی دھاروی، جہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہیں، وہاں ایک غیر سرکاری ادارے کی مدد سے بچے ایسا میوزک بنا رہے ہیں جس کی گونج دنیا سن رہی ہے، اور بچوں کو اس کے ذریعے ایک نئی دنیا دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ریتل جوشی آج ہمیں ملوا رہی ہیں دھاروی راک سے۔ دھاروی ممبئی ہی نہیں دنیا بھر میں جانی پہچانی ایک کچی آبادی۔ ان گلیوں میں جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے ہیں آسمان سمٹتا جاتا ہے، لیکن دھاروی کی اس گلی کی آخری عمارت کا زینہ یہاں کے بہت سے بچوں کے لیے جیسے خوابوں کا ایک نیا آسمان کھول دیتا ہے۔ ایکون فاؤنڈیشن نامی غیر سرکاری ادارہ گزشتہ 10 سال سے تعلیم کے ذریعے ان بچوں کو بہتر مستقبل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب راستے جو ہے دھاراوی کے باہر نکلنے کے لیے ہم کو وہ تیار کرنے ہیں۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے اور وہ حصہ ہم پائیں گے۔ 2008 میں بچوں کے ہنر کا دائرہ بڑھانے کے لیے ایکون فاؤنڈیشن نے بڑی دلچسپ پہل کی۔ پلاسٹک کے پرانے ڈبوں سے میوزک بنانا، ٹریننگ کے لیے دیس پردیس کے سازندوں کی مدد لی گئی۔ ہر ایک بچہ دھاراوی کا اس کے اوپر کھیل سکتا ہے اپنے گھر پہ، تو ہم جس پہ میوزک بجائیں گے نہ تو اس کو پیسے لگیں گے، اور کیونکہ اس کے گھر میں ہی ہے یہ جو بالدیاں ہیں، یہ ڈرم ہے، تو ہم وہاں سے شروعات کیے۔ دھاروی راکس اب تک 150 سے زیادہ شوز کر چکا ہے۔ بھارت کے کئی شہروں کے علاوہ بینڈ نے لندن میں بھی پرفارم کیا ہے۔ یہاں کے کچھ بچوں کو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور کئی کو بڑے ستاروں سے ملاقات کرنے کا۔ ہم لوگ آئلوٹ سے ملنے گئے تھے نا، تو وہاں پہ 3 دن ڈانس کی پریکٹس تھی، تو میں ریگولر آتی تھی، بہت مزہ آیا تھا۔ پورے ٹی وی میں ہے، نیوز پیپر میں آئے، یوٹیوب پہ، سب جگہ پہ، تو اس سب سے مطلب پہچان بھی بڑھ رہی ہے۔ سیکھنا بھی اچھا لگتا ہے، بجانا بھی بہت اچھا لگتا ہے، مستی ہے، سب ہنستے کھیلتے رہتے تو پھر اچھا لگتا ہے۔ میوزک کے ساتھ ساتھ یہاں ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے۔ اب تک ہزاروں بچے یہاں سے سیکھ کر جا چکے ہیں۔ ان میں سے موسیقی کو پیشہ بنانے والے بہت کم ہیں، لیکن بینڈ کی بدولت ہر بچہ کچھ دیر کے لیے ایک ایسے خوبصورت بچپن کو جی لیتا ہے جو شاید اسے اس کچی آبادی میں نصیب نہیں ہو پاتا۔ ریتل جوشی، اردو VOA، ممبئی۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔